बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने 10 ऐसी मौजू और मन घड़त हदीसों की फहरिस्त पेश कर रहा हूँ जिसको हर मुकर्रिर अपने बयान में बयान कर रहा है, हर खतीब अपने खिताब में बयान कर रहा है, हर वाइज़ अपने वाज में बयान कर रहा है। जब तक इनमें से कोई एक हदीस बयान न कर ले तब तक मुकर्रिर का बयान मुकम्मल नहीं होता, वाइज़ का वाज मुकम्मल नहीं होता, खतीब का खिताब मुकम्मल नहीं होता। जबकि ये मौजू मन घड़त या फिर शदीद ज़ईफ़ है। तो ये 10 हदीसें आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसों का मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जब आप मुस्लिम शरीफ खोल के देखेंगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम बता रहा हूँ, कि मेरी तरफ मंसूब करके बात करने में एहतियात बरतो, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कमी या ज़्यादती हो जाए या फिर उसमें झूठ हो। तो अगर ऐसा हुआ तो वो जिसने ये बयान किया है अपना ठिकाना दुनिया में रहते हुए जहन्नम में बना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी ऐसे है, अगर इनसे कुरान, अगर तुम्हें हूबहू कुरान ऐसा पढ़ना है जैसा कि नाजिल हुआ है, तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीक़े पे कुरान पढ़ लो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु तुमसे कोई हदीस बयान करे तो उसको सच्चा समझो। तो सहाबा इकराम में तो इतने डरते थे बयान करते हुए। आगे मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता रहा हूँ कि उनको बयान करने में डर लगता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब करके। हज़रत उमरू बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मैं हर जुमेरात को 1 साल तक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता रहा, लेकिन मैंने कभी भी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बात करते हुए नहीं देखा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई बात कह दी तो जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया और बदन कांपने लगा और ज़बान लड़खड़ाने लगी और चेहरा पसीने से तर हो गया, जिस्म पसीने से तर हो गया और रो पड़े और रो के कहने लगे कि इंशाअल्लाह यही फरमाया था या इससे ज़्यादा फरमाया था या इससे कुछ कम फरमाया था, और रो रो के जो है बुरा हाल हो गया। मुस्नद अहमद खोल के देख लीजिए, मिल जाएगी आपको रिवायत। तो सहाबा इकराम तो इस कदर डरते थे, और वो भी वो सहाबी जिनके बारे में सहाबा इकराम का ये गुमान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद व रफ्त की वजह से सहाबा इकराम समझते थे कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या है कि ये अहले बैत में से है, ऐसे समझते थे। इतने करीब थे कि उनको जो है वज़ू वाला और जूते वाला और तकिए वाला ये अलक़ाब भी है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के। तो कितने करीब रहे होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात करने में इतनी एहतियात करते हैं कि बयान ही नहीं करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। डर लगता था, लेकिन आज हम बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं डरते। फिर चाहे वो दावत तबलीग वाले साथी हो, फिर चाहे वो बरेलवी उलमा हो, किसी भी मकतब फ़िक्र के साथी हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हो, जो मुँह में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके धड़ाधड़ बोल देते हैं। ज़रा भी फ़िक्र नहीं है कि ठिकाना क्या कुछ बन सकता है, और कहते हैं कि जी हम दीन पहुंचा रहे हैं। दीन क्या माज़अल्लाह झूठ पे मबनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने 6666 आयतें कुरान में उतारी है, हदीसों का लाखों की तादाद में ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन फिर भी झूठ का सहारा ले रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल अखलाक हमारे सामने है, लेकिन फिर भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो इन जब तक ये झूठ नहीं बोलेंगे तब तक जो है वही बात हो गई। फिर मेरी बात सबको बुरी लगती है, तो वही बात हो गई कि भाई जो है वो काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, एक बार चढ़ गई सो चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ती वो। तो वो काठ की हंडी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैं आप हजरात के सामने वो 10 रिवायतें बयान करता हूँ। सबसे पहली जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास किताब है गैर मोतबर रिवायतों का फ़नी जायज़ा, 10 जिल्दों में है ये। इसमें से पहली जिल्द नंबर 1 में से
10 روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا تو شدید ضعیف ہوگی یا پھر موضوع اور من گھڑت ہوگی۔ نمبر 1، ماں کی نافرمانی پر بیٹے کی حالت نزا میں کلمے سے محرومی۔ اس کو ہم نے بہت سارے بڑے بڑے خطیبوں سے، بڑے بڑے جو مقرر ہے ان سے بھی سنا ہے، جن میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس کو بیان کر چکے ہیں کہ علقمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اور ان کو جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر تشریف لے گئے اور پتہ کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے، تو پتہ لگا کہ زندہ ہے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کہا کہ یہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا اور میرے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو معاف کر دو، تو وہ کہنے لگی میرا دل نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کا گٹھڑ لے کے آئے اور اس میں آگ لگائی جائے اور علقمہ کو اس میں ڈال دیا جائے۔ تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں بالکل صاف لفظوں میں آیا ہے کہ یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری روایت، ایک دیہات کے رہنے والے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سوال کرنا، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کر لو۔ اس طریقے سے جو ہے 12 سوال کیے گئے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں کہ استغفار کیا کرو، میں تقوی والا بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ 12 سوالات ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد اگر ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ جو ہے سب سے بڑا عالم بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے جہاں تک یہ باتیں ہیں کہ بھئی تقوی والا ہونا چاہیے اور بڑا عالم بننے کے لیے جو صفت بیان کی گئی، تو جہاں تک وہ بات ہے یہ تو جو ہے کوئی عالم بھی بتا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ واقعہ، جو دیہات کے رہنے والا جو 12 سوال کر رہا ہے، یہ واقعہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، بالکل ثابت نہیں ہے یہ، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تیسری جو روایت ہے اس کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ والوں کا، دیکھیے میں بھی دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہوں، ابھی الحمدللہ میں بھی 4 ماہ لگا کے آیا ہوں، رمضان کے مہینے میں ہی آیا ہوں 4 ماہ لگا کے، ٹھیک ہے نا، نومبر میں نکلا تھا، رمضان میں واپس آیا ہوں، اور میوات میں میرا 4 ماہ لگا ہے، تحقیق کر لیجیے گا۔ تو کوئی بھی ساتھی، چاہے وہ تعارفی بات کرنے والا ہے، چاہے وہ فضائل غشت کرنے والا ہے، چاہے وہ فضائل ذکر کرنے والا ہے، چاہے وہ عمومی بات کرنے والا ہے، اس کی بات کی شروعات ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ یہ بات نہ کہہ لے کہ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر بیٹھنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور بیان نہیں کرتا، اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے مکتب فکر والے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام جو ہے کیا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ والے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن پہلے اپنے گھر کی آگ بجھائیں گے نا، تو پہلے ہم اپنے اندر کی خامیوں کو نکالیں گے۔ تو اس لیے میں نے دعوت و تبلیغ والے ساتھیوں کا نام لیا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پہ جمع ہونا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، کتاب النوازل کھول کے دیکھ لیں، اس میں مل جائیں گی، اور یہاں پر اس کو شدید ضعیف کہا گیا ہے اور منع کیا ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، چوتھی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز لگاتی کہ بیٹا محمد، تو میں کہتا لبیک اے میری والدہ، میں حاضر ہوں۔ تو ہم نے یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی سنی ہے اور دیگر دوسرے علماء سے بھی سنی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض علماء نے اس کو اسی کتاب کے اندر موضوع اور من گھڑت بھی کہا ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لگائی تندور میں اور وہ پک نہیں رہی تھی، بلکہ اس کو پکانے کے لیے بہت سارا جو ہے ایندھن بھی ڈالا گیا یا کوئی اور طریقے سے۔ تو 2 طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا یہ روٹی نہیں پک رہی، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی نہیں پک رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے پکے گی، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ چکے ہیں،
جس پہ کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ چیز آگ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس روایت کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ چھٹا نمبر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھیرے میں سوئی چمک جانا۔ کتنی مشہور روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پہ یوں ہاتھ مار رہی تھی، اندھیرا تھا گھر میں، سوئی کھو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ سوئی جو ہے خود بخود روشن ہو گئی، چمکنے لگی۔ تو اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7 یہ کہ میں چھپا ہوا خزانہ جب میں نے ظاہر ہونا چاہا تو میں ظاہر ہو گیا، تو یہ بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور جب میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں تو میں ظاہر ہو گیا، تو یہ بالکل بے اصل، بے بنیاد موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 8 جمعہ کا دن، اگر عرفہ کا دن جمعہ کا پڑ جائے، اس دن حج ہوتا ہے، اگر عرفہ کا دن جمعہ کا پڑ جائے تو وہ 70 حج کے برابر ثواب ملتا ہے اس حاجی کو، تو یہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کا پڑ جائے تو 70 حج کے برابر ثواب ملے گا، مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بے اصل موضوع اور من گھڑت ہے۔ نمبر 9 مسجد میں باتیں کرنا، اور مسجد میں باتیں کرنا کیا ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے چوپایا جانور گھاس کو کھا جاتا ہے، یا پھر جو ہے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو دیکھیے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، لیکن نیکیوں کو کھا جائے اس طریقے سے کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو، یا پھر چوپائے یعنی کہ جانور جو ہے گھاس کو کھا جاتا ہے، تو ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور نمبر 10 یہ کہ ایک بچہ تھا، وہ جب اپنے استاد کے پاس پڑھنے گیا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن انتقال سے پہلے اس بچے کے والد نے یہ کہا تھا، یعنی کہ بلکہ بعض لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت تھی اور اس کے شوہر کا انتقال جب قریب ہوا، یعنی کہ انتقال کے قریب ہوا وہ، تو اس نے وصیت کری کہ میرے بیٹے کو عالم بنانا، جو بچہ پیدا ہو اس کو عالم بنانا۔ تو وہ جو حاملہ عورت تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو رہا تھا، یعنی کہ بچے کی والدہ، اس نے وعدہ کر لیا اور اس وصیت پہ عمل کیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا تو توتلی زبان میں جب استاد نے اس سے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جیسے ہی بسم اللہ پڑھی ویسے ہی اس کے والد کی مغفرت ہو گئی، اور والدہ کے بارے میں یہ حکم آ گیا کہ اس کی مغفرت ہو گئی، استاد کی بھی مغفرت ہو گئی اور بچے کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ بے اصل اور بے بنیاد روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اور یہ وہ 10 روایتیں ہیں جس کے بغیر آج کسی خطیب کا خطاب مکمل نہیں ہو رہا، کسی مقرر کا بیان مکمل نہیں ہو رہا، کسی وائز کا واز مکمل نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے شرم کرو، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ اگر اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے رہے۔ روز قیامت کن لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ کذابوں کی؟ سوچا ہے کبھی؟ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس کتاب سے میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں، یہ 10 جلدوں کی کتاب ہے، یہ رہی 5 جلد ادھر رکھی ہے، 5 ادھر رکھی ہے، آپ بھی منگا لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، یہ کوئی میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں اس کا، بلکہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔